अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे वो है सिंध असम्बली के बजट के हवाले से कि सिंध असम्बली का बजट 2025-26 जो मंजूर किया गया है 3450 अरब रुपए का ये बजट, इसमें कुछ बहस भी हुई, अपोजिशन की तरफ से एहतजाज भी सामने आया, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया और कुछ तहरीक भी जमा करवाई गई, जिनमें से सिर्फ एक जो तहरीक है उसको जो है वो मंजूर किया गया है, बाकी 2001 जो कटौती की तहरीकें थी उनको नामंजूर कर दिया गया है। बजट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें क्या कुछ मौजूद है और जिस तरह से हर मरतबा बजट के लिए यही कहा जाता है कि ये तवक्कुआत पर आवाम की कितना पूरा उतरता हुआ नजर आ रहा है और जो अखराजात बताए गए हैं, जिस मद में तमाम तर रकूम मुख्तस की गई हैं, आया कि वो तमाम तर रकूम उन मद में खर्च भी हो सकेंगी या नहीं और आवाम को इन तमाम तर बजट की फैसिलिटीज से क्या कुछ मिलता हुआ नजर आएगा, इस पर कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, रुकन सिंध असम्बली बैरिस्टर हालार बसान साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, ये बता दीजिएगा कि आज बिलाखिर सिंध असम्बली ने मंजूर कर लिया 3450 अरब रुपए का वो बजट, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से और ख़ासी बहस भी हुई है ऐवान में इस बजट को लेकर, लेकिन बिलाखिर आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ये कहते हुए नजर आए कि अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर है, जो यकीनन एक नई रिवायत है कि बजट खुश असलूबी से मंजूर कर लिया गया है। क्या वाकई इतनी खुश असलूबी से मंजूर हुआ आज का बजट? देखें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3450 बिलियन रुपीस का जो बजट आज मंजूर हुआ, इसमें हमारे MQM के दोस्त और जमात इस्लामी का जो अरकान है, एक फारूक साहब, तो सारे मुत्तफ़िका तौर पे ऑब्वियसली जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बात की कि एक कटौती हुई है, वो उस वजह से हुई जुडिशरी वाली थी। ये पहली दफ़ा सिंध असेंबली की हिस्ट्री में हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो अपना कट ऑफ जो होता है उस पर एग्री किया है और मैं समझता हूँ कि ये अच्छे तरीके से बजट पेश किया गया। हालांकि अगर शुरू में देखा जाए तो MQM वालों ने और हमारे अपोजिशन ने एहतजाज किया था, उन्होंने बजट को रीड भी नहीं किया था, ना सुना था। तो जब तक उन्होंने अपना स्टडी किया, ये पहली दफा हमारी हिस्ट्री में हुआ है कि 100% अपोजिशन ने अपनी बजट तकारीर किए हैं और सिंध असेंबली में 83% हमारे मेंबर्स ने तकारीर की हैं और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा बजट है। अगर इसको देखा जाए, एजुकेशन के लिए 523.8 बिलियन रुपीस रखे गए हैं, हेल्थ के लिए 326.5 बिलियन रखे गए हैं। तो ऑब्वियसली हमारे अली खुर्शीदी साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, वो भी कह रहे थे कि जितना हो सकता था इस हालात में सिंध हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये जो 156 अरब रुपए का ज़िमनी बजट आज मंजूर किया गया है, इसकी क्या जरूरत थी? देखिए, ये फाइनेंस बिल ऑब्वियसली कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसमें हम समझते हैं कि शायद जो 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है, बीच बीच में मौके आते हैं जिसमें हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए ये हमने रकम मुख्तस की है। और ऑब्वियसली जो सिंध हुकूमत CM साहब ने अपनी तकरीर में ये भी कहा था कि मैं एक एक रुपए का जवाबदेह हूँ और ऐसे कोई हमने ऑडिट भी होता है, बिल्कुल ऐसे भी कोई हमने ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं लगाए, जो जरूरत के मुताबिक है वो ही किए हैं हमने। जी, हालार साहब मौजूद है हमारे साथ? जी जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ। अच्छा, ये इस वक्त हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जी अवामी मफादात को कितना मलहूज़ खातिर रखा गया है या आवाम को इसमें क्या कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस हवाले से हमने देखा कि जब बजट पर बहस का सिलसिला जारी था तो अपोजिशन की तरफ से यकीनन आवाम की आवाज़ को ही ऐवानों में पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरह से इस बजट में हम देख रहे हैं कि जो कुछ पेश किया गया है, तालीम की मद में हो, सेहत की मद में हो, कानून के जो इदारे हैं उनके तमाम तर चीज़ें हों, क्या हम इसके बराह रास्त असरात अवाम तक पहुंचते हुए देख रहे हैं या फिर माजी में जिस तरह से बजट्स आते रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाता है कि जी आदाद शुमार को हेर फेर करके पेश कर दिया जाता है, ये भी इसी तरह से साबित होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि अपोजिशन ने जो तकारीर की वो पॉइंट स्कोरिंग पे मबनी थी, वो सिर्फ टारगेट कर रहे थे। अलबत्ता हमने ये भी अप्रिशिएट किया कि अगर जो चीजें हमारे में खामियां हैं हम उसको बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप मेरी भी स्पीच उठा के देखेंगे तो मैंने भी इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज किया है, जहाँ पे मुझे लगा कि हुकूमत को काम करने की जरूरत है तो वहां पे करनी चाहिए। ऑब्वियसली हम जब देखते हैं IT का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ
जहाँ पे पेपरलेस हो सिंध असेंबली में ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स जो भी, तो इस पे भी आज मुत्तफ़िका राय हुआ और मैं समझता हूँ कि अमली काम भी होगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि अगर बजट पे अगर काम नहीं होता है तो लोग हर 5 साल के बाद उनके पास एक राइट होता है जो एक्सरसाइज करते हैं इलेक्शन के टाइम के वो किसको वोट देना चाहें। तो मैं समझता हूँ ऑल्दो मैंने बजट पूरा थोरोली रीड किया हुआ है, मुझे हर चीज का पता है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा अवामी बजट बना है इस दफा। अच्छा, ये कहा जाता है कि तालीम की मद में जो रकम मुख्तस की जाती है वो ज्यादातर या तो घोस्ट मुलाजमीन की तनख्वाहों की नजर हो जाती है या फिर करप्शन की नजर हो जाती है, लेकिन जो तालीमी इदारों का क़याम या जो तालीमी सहूलियात सिंध की आवाम को मिलने चाहिए उसके वो असरात नजर नहीं आते। इस वक्त जो हम गवर्नमेंट का एजुकेशन सेक्टर देख रहे हैं प्राइवेट इदारों से हटकर, तो वो भी कुछ ऐसी ही ज़बूहाली का मंजर पेश करते नजर आते हैं जिससे ये चीज़ साबित होती है कि बजट में रखे गए तालीमी अखराजात जो थे वो दुरुस्त इस्तेमाल उनका नहीं हो सका। देखिए, पहले तो मैं आपको बताता चलूं, जो 528.8 बिलियन रुपीस मुख्तस किए गए एजुकेशन सेक्टर में, इसमें प्राइमरी भी होता है, एलिमेंट्री भी होता है, यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स भी होता है और इसमें रिहेबिलिटेशन का भी होता है। इसमें जो हमारे 91,000 रिक्रूटमेंट्स हमने किए हैं, पीएचडी, जेईएसटी, इसमें वो भी रुकम ऑब्वियसली है। तो हम समझते हैं कि जिसपे हमारी इतनी डिबेट हुई, 10 दिन हम सिंध असेंबली में बैठे हुए थे, हर अराकीन ने बात की, अपना मौक़िफ़ दिया, तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने भी यही बात की कि हम तैयार हैं, अगर आप ऑडिट कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए मौजूद हैं। अलबत्ता ऐसी कोई चीज है नहीं कि अगर पीपल्स पार्टी, अगर आप समझते हैं कि उसमें करप्शन का आप अंदिया दे रही हैं। बायोमेट्रिक का भी निज़ाम है हमारे पास टीचर्स का, तो टीचर्स भी होते हैं। घोस्ट मुलाजिमिन की जो आप बात कर रहे हैं वो पहले होता था, अब ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ, कुछ फ्लड्स के बाद स्कूल्स जो डैमेज हो गए हैं वो काफी तादाद में है, कुछ के लिए उन्होंने ये रिहेबिलिटेशन के लिए मुख्तस की अमाउंट, कुछ अभी रहेंगे, वो नेक्स्ट ईयर में वो करेंगे फिर। सही, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर हैलार हसन हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन सिंध असेंबली, और ये बता रहे थे कि जिस महकमे के लिए जो रकम मुख्तस की जाती है, कोशिश ये होती है कि करप्शन की नज़र ना हो पाए वो पैसा, और जिस मद में रखा गया है उसको वहीं इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन ऐसा अब तक होता हुआ नज़र नहीं आया है। क्योंकि जो सेहत और तालीम की सूरत हाल इस वक्त सूबे में नज़र आती है, बिलखुसूस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कर ले तो तरक्याती कामों की मद में एक बड़ी रकम ज़रूर नज़र आती है मुख्तस की हुई, लेकिन उस रकम का मुकम्मल इस्तेमाल नहीं हो पाता या फिर दुरुस्त इस्तेमाल उनका नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें तमाम तर मंसूबे इल्तवा का शिकार नजर आते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद मेहमानों से सिंध के बजट पर ही बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सिंध के बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि सिंध का बजट आज असेंबली में मंजूर कर लिया गया है बाज़ाब्ता तौर पर, और 3,450 अरब रुपए का जो ये बजट है, इसके बारे में आज वज़ीर आला सिंध ने इन ख्यालात का इजहार किया है कि हुकूमत और अपोजिशन जो इस वक्त एक सफ़े पर आए हैं इस बजट को मंजूर करने के लिए, ये किसी बड़ी तब्दीली की अलामत महसूस होता है। हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं, डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं सिंध असेंबली में, तहा अहमद। बहुत शुक्रिया तहा, आपने वक्त दिया। ये बता दीजिएगा कि वाकई कोई बड़ी तब्दीली आ रही है कि अपोजिशन और हुकूमत ने मिलकर इस बजट की मंजूरी दी है, या फिर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर किया गया है हुकूमत की जानिब से कि अपोजिशन के एतराज़ात को ख़त्म करके और फिर बजट की मंजूरी की गई? नहीं जी, हमने तो आपने देखा जिस तरीके से अपनी तकरीर में इजहार किया, हमारे तो एक एक आदमी ने अपनी तकरीर करके बताया, अपनी तकरीर के जरिए से अपने ख्यालात का इजहार किया, और जो ज्यादती कराची के साथ हो रही है, अर्बन सिंध के साथ हो रही है, उस पर बात की। बजट तो एक नंबर है, बजट तो किताबों में लिखी हुई चीज है। असल में तो जब तक हम इस को तसल्ली बख्श नहीं समझते, जब तक इसके समरात आम आदमी तक ना पहुंचे। अगर हम पिछले 17 साल का रिकॉर्ड उठाएं तो शहर में और सूबे के जो दूसरे शहर हैं, शहर कराची के अलावा, कहीं भी इंसान की जो जिंदगी है उसके हालात बेहतर होते हुए तो नजर नहीं आ रहे, मजीद बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम कैसे यकीन कर लें कि इस बजट के बाद जो है वो चीजें सही होंगी और हालात सही होंगे। हमने तो बजट पेश करते हुए जितना बड़ा एहतजाज किया वो भी सब लोगों ने देखा। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है वो आंख बंद करके बैठे हुए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमारे अपोजिशन लीडर की तकरीर सुने, हमारे पार्लियामानी लीडर की तकरीर सुने, मेरी तकरीर सुने और एमपीएस की तकरीर सुने, तो आपको हमारा मौक़िफ़ क्लियर नजर आ जाएगा। ऐवान में हमने एहतजाज भी किया, ऐवान में अपना मौक़िफ़ था उसको रिकॉर्ड भी बनाया, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया। हम ये समझते हैं कि जब तक
ہمارے حکمران جو ہے، سندھ حکومت جو ہے وہ اپنا طرز حکمرانی درست نہیں کرے گی جب تک عام لوگوں کی زندگی میں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی چیزوں کے ثمرات نہیں آئیں گے۔ اس وقت نہ اس شہر کے حالات بدلیں گے، نہ اس صوبے کے حالات بدلیں گے۔ کراچی اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے، کراچی فائنینشیل ہب ہے، اکنامک کیپٹل ہے پاکستان کا، لیکن آپ دیکھیں جو کراچی کا حال ہے کہ کراچی میں کوئی ایک سڑک ثابت نہیں ہے، کراچی میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، سیوریج کا پانی جاتا نہیں ہے، پینے کا پانی آتا نہیں ہے، اسٹریٹ کرائم آپ کے سامنے ہے، ڈمپر مافیا بے لگام گھوم رہا ہے، لوگ گٹر میں گرنے سے مر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ یہ تمام مسائل جو ہیں اس سے روزانہ کی بنیاد پہ ہماری عوام جو ہے، ہمارا ووٹر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ان مسائل کو جھیل رہا ہے، ان مسائل کو برداشت کر رہا ہے۔ اتنا ٹیکس دینے کے باوجود بھی ہم تو کہتے ہیں جی ایگریکلچر ٹیکس بھی ہونا چاہیے، لائف سٹاک پہ بھی ٹیکس ہونا چاہیے اور انکم پہ ٹیکس ہونا چاہیے، ارسپیکٹو آف دا سورس۔ اگر ایک کاروباری آدمی دے رہا ہے، ایک سیلریڈ آدمی دے رہا ہے، تو جو جتنے کما رہا ہے اس کمائی پہ ٹیکس ہونا چاہیے، اس کی سورس پہ ٹیکس نہ لگائیں۔ اگر ایک آدمی اپنی نوکری سے لاکھ روپے کما رہا ہے اور ایک آدمی ایگریکلچر سے لاکھ روپے کما رہا ہے تو دونوں کا ٹیکس برابر ہونا چاہیے۔ لیکن جس طرح سے کہا جاتا ہے سندھ حکومت کی طرف سے یا پیپلز پارٹی سے جب جواب لیا جاتا ہے کہ اتنے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کثیر تعداد کی رقوم بجٹ میں مختلف محکموں کے اخراجات کی مد میں مختص کی جاتی ہیں، لیکن ان کے کئی خرچے نظر نہیں آتے اور کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے یہ پیسہ، تو اس میں سوائے صفائی دینے کے اور وضاحتیں پیش کرنے کے کچھ معاملات بہتری کی جانب جاتے نظر نہیں آتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی جو 3450 ارب روپے کا بجٹ یہ پاس ہوا ہے، یہ واقعی سارا کا سارا خرچ ہوگا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، یا پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ خرد برد بھی اس میں ہوتی جائے گی؟ بالکل جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سندھ کا تو جو بھی بجٹ ہے اس میں تو 60% کمیشن کا ویسے ہی مائنس کر دینا چاہیے، اور 40% پہ بات کریں کہ 40% کا بھی کام ہو جائے تو بڑی غنیمت ہے۔ ہمیں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے کوئی حمایت کی ہے تو وہ ہماری کٹ موشنز کی تعداد دیکھے، ہر ایک ہیڈ میں ہم نے کوئی 200 300 کٹ موشنز جمع کرائی تھی۔ کٹ موشنز وہ ہوتی ہیں کہ ہماری جو اپوزیشن ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتی ہے بجٹ میں، وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ہیڈ میں بھی پیسے کم ہو، سی ایم ہاؤس کے گارڈن کا بجٹ بھی کم ہو، جو سرکاری افسران کی شاہانہ شان زندگی ہے اور جو ان کے شاہانہ شان شاہی قسم کے ششکیں ہیں وہ بھی کم ہو، وہ بھی ختم ہو۔ عام آدمی کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ بڑے بڑے اخراجات کیے جا رہے ہیں، تحفے تحائف پہ، ہیلی کاپٹر پہ، گارڈن پہ۔ یہ وہ چیزیں جس کو ہم ضیاع سمجھتے ہیں، جس کے اوپر ہم نے اپنے کٹ موشنز ڈالے، تو ہم نے تو اپنا احتجاج بھرپور ریکارڈ کرایا ہے، جس میں سے صرف ایک یقیناً منظور ہوا ہے، وہ جو قانون کی مد میں 8 ارب کی کٹوتی کے لیے کٹ موشن آپ لوگوں کی طرف سے دی گئی تھی۔ جی، اس میں اصل میں حکومت کے لوگوں نے بھی کٹ موشن ڈالا تھا نا جی، تو اپوزیشن کا تو آج تک کوئی کٹ موشن کبھی اپروو ہوا ہی نہیں، تو اس میں ظاہر ہے حکومت کے اراکین بھی موجود تھے اور ان کی جانب سے بھی کٹ موشن تھا، تو حکومت نے حکومت کی بات مان کے حکومتی اخراجات میں سے اس خرچے کو کم کر دیا۔ لیکن جو باقی 2001 کٹ موشنز موجود تھے اس کو کسی مطلب انہوں نے اہمیت کا حامل نہیں سمجھا اور اس کے اوپر کوئی کٹوتی بھی نہیں آج تک کبھی کسی حکومت نے کسی اچھا اس کے ساتھ ساتھ نالج کے مطابق یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی کٹ موشن منظور ہوا ہے۔ یہ جو ضمنی بجٹ کی منظوری ہے یہ تھوڑی سی بتائیے گا کہ یہ ضمنی بجٹ کیا چیز ہے، کیوں اس کو پیش کیا گیا، کیوں منظور کیا گیا، اور اس وقت جو بجٹ اصل تھا آپ کا جو 2025-26 کا بجٹ ہے وہ اس کی ناکامی ہے یہ ضمنی بجٹ یا یہ ضرورت تھی؟ نہیں جی، یہ بیسیکلی اپنے جو اخراجات ہوتے ہیں نا بلا وجہ کے جو اپنے خرچے ہیں، اپنی مس مینجمنٹ ہے، اس کو جب ان لوگوں کو کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو پھر یہ اس طرح چیزوں کو ڈریگ کرتے ہیں اور اگلی دفعہ پہ چیزوں کو ڈالتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہر کام کے لیے تو انہوں نے بلاک ایلوکیشن رکھ دی ہے۔ اسمبلی میں بجٹ لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی میں جو منتخب نمائندے عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں ان کو پتہ چلے کہ عوام کے ٹیکس سے آیا ہوا پیسہ کس مد میں خرچ کیا جا رہا ہے، اور بلاک ایلوکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم نے ایکس اماؤنٹ جو ہے وہ رکھ دیا ہے بس الگ کر کے ڈیولپمنٹ کا، اب اس سے پتہ نہیں کون سی سڑک بنے گی، کون سا برج بنے گا، کون سی اسکیم آئے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ فائنینشیل مس مینجمنٹ ہے۔ اسمبلی کا یہ استحقاق ہے، اسمبلی کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اسمبلی کے ایک ایک رکن کو یہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے ووٹ لے کر آیا ہے، وہ ٹیکس پیئر کا ووٹ ہے اور وہ ٹیکس پیئر کا نمائندہ ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیکس پیئر کے آئے ہوئے پیسے سے کیا کام کیا جا رہا ہے، نہ کہ آپ بلاک ایلوکیشن بنا کے رکھ دیں کہ جی جب جیسی ضرورت ہوگی ہم کام کر لیں گے۔ یہ تو بالکل غلط بات ہے۔
ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی بائی پروڈکٹ ہے دنیا بھر میں جو کرپشن ہے وہ ڈیولپمنٹ کا بائی پروڈکٹ ہے، لیکن سندھ میں اگر ہم دیکھیں تو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کرپشن کا بائی پروڈکٹ ہے۔ جب کوئی کرپشن کرنی ہوتی ہے تو ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں سے جو ہے وہ فائل بن جاتی ہے اور پیسے باہر آ جاتے ہیں۔ پینے کے پانی کا نظام آپ کے سامنے، سڑکوں کا نظام آپ کے سامنے، ٹریفک مینجمنٹ کا نظام آپ کے سامنے، حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، معاشی صورتحال حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں اس بجٹ میں کہ جو کراچی کی معیشت ہے اس کو کچھ سہولیات فراہم کرنے کے لیے کیا اس بجٹ میں چیزیں کچھ موجود ہیں؟ دیکھیں اگین میں آپ سے اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ کاغذوں میں تو ظاہر ہے کوئی بھی چیز خراب بات نہیں لکھے گا۔ اگر آپ لکھیں، میں لکھوں، کوئی بھی سیاسی جماعت ہے جب وہ بجٹ لائے گی تو کاغذ پہ تو کوئی بھی ایسی چیز پکڑ میں آنے کے لیے خراب نہیں لکھے گا جس سے کل آپ اس کو پکڑ کے جو ہے وہ بلیم کر سکیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ثمرات جب تک عام آدمی تک نہیں پہنچیں گے، قوانین دیکھیں، اگر ہم سندھ اسمبلی کی بات کریں، پورے پاکستان کی بات کریں تو ہر چیز پہ قانون ضرور موجود ہے، قانون جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ قانون پہ عمل درآمد کون کرائے گا؟ قانون کی امپلیمنٹیشن کی یقین دہانی کرانا کس کا کام ہے؟ اگر بجٹ بن گیا، آپ نے بجٹ پیش کر دیا، تو اگر جو بجٹ میں اچھی چیزیں اس پہ امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ اس میں کرپشن کو کون روکے گا؟ اس میں جو بلاک ایلوکیشن رکھی ہے اس سے پارٹی کے جلسے کون نہیں کرے گا؟ تو جب تک ایسی آپ نے یہ جو بلاک ایلوکیشن ہے یہ ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے، اس میں آپ رکھ دیں بلاک ایلوکیشن کے نام پہ کچھ بھی کر دیں۔ صحیح۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور یہ پورا استحقاق ہے اس قانون ساز اسمبلی کا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ایک ممبر کو کہ ہمارے ووٹر کے ٹیکس کا پیسہ کہاں اور کیسے خرچ ہو رہا ہے، ہمیں تفصیلات کے ساتھ پتہ چلنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اتنے ارب اس بلاک میں رکھ دیے، اتنے ارب اس بلاک میں رکھ دیے، جب خرچہ آئے گا خرچ کرتے رہیں گے، تو ایسے تو ہرگز نہیں ہوتا۔ صحیح، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ طاہر احمد موجود تھے، ڈپٹی پارلیمان لیڈر سندھ اسمبلی میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما، اور کچھ بات چیت کر رہے تھے سندھ حکومت کے اس منظور کیے جانے والے بجٹ کے حوالے سے کہ جس کی منظوری کے بعد بھی اپوزیشن کے ابھی بھی تحفظات موجود ہیں، اور جو کٹ موشنز پیش کی گئی تھیں 2000 سے زائد، ان میں سے صرف ایک اس لیے منظور کر لی گئی کیونکہ سندھ حکومت خود اس میں کٹوتی چاہتی تھی، یعنی قانون کا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے محکمہ قانون میں 8 ارب کی کٹوتی کی گئی ہے، یہ خود سندھ حکومت کی مرضی تھی جس کی وجہ سے کی گئی، لیکن مزید جو دیگر تحفظات تھے ان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی گئی۔ اسی پر کچھ مزید بات چیت کریں گے۔ جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی ہیں محمد اخلاق، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار آغا خالد، جن سے ہم جانیں گے کہ سندھ حکومت 17 سالوں سے صوبے میں حکومت کرتی چلی آ رہی ہے، اور ان 17 سالوں میں اتنے ہی بجٹس پیش کیے گئے ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام بجٹس جو اربوں اور خربوں کی مد میں ہوتے ہیں، ان کا ہمیں جو اخراجات ہیں، جو یہ خرچ ہو رہے ہوتے ہیں جہاں پر، اس کے ریزلٹس کچھ کیوں نظر نہیں آ رہے ہوتے، کیوں نہیں اس کے ثمرات نظر آ رہے ہوتے، اور بالخصوص جس طرح سے عوام کے لیے یہ بات آیا جاتا ہے کہ عوام کی مد میں، عوام کی سہولیات کی مد میں اور ان کے مختلف پروجیکٹس جو ان کے لیے تشکیل دیے جاتے ہیں اس کی تکمیل کی مد میں یہ تمام تر رقم خرچ کی جائیں گی، لیکن یہ خرچ ہوتی نظر نہیں آتی، اور انفراسٹرکچر بھی ہمیں زبوحالی کا منظر پیش کرتا ہے، چاہے وہ کراچی کا ہو یا چاہے وہ کسی اور شہر کا ہو سندھ کے، تو کوئی خاص صورتحال بہتری کی طرف بڑھتی نظر نہیں آتی۔ ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید مہمان ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی ہیں محمد فاروق ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں۔ کچھ ہم بات کر رہے ہیں سندھ حکومت کے منظور کیے جانے والے 2025 اور 26 کے 3450 ارب روپے کے اس بجٹ کی جو یقیناً اتنا خرچ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا جتنا کہ پیپرز کے اوپر شو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ فاروق صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ، کیا اپوزیشن بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کر پائی ہے اس بجٹ کے منظور نہ ہونے کے خلاف، یا جو تحفظات تھے ان کی منظوری کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سمین۔ آپ اصل میں دیکھیں یہاں سندھ اسمبلی کے اندر ان کے پاس تو 2/3 اکثریت موجود ہے نا، پیپلز پارٹی کے پاس، اور اپوزیشن جو اس میں کردار ادا کر سکتی ہے، ظاہر ہے وہ اپنے فیکٹ اینڈ فگر رکھ سکتی ہے، اپنی جو ہے وہ جو نمائندگی ہے اس کا حق ادا کر سکتی ہے، اور ان کو آئینہ دکھا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سندھ اسمبلی کے اندر اپوزیشن نے بہترین کردار ادا کیا ہے، اور ساری سیاسی پارٹیاں جو اپوزیشن کے اندر موجود ہیں انہوں نے جو ہے وہ پوری بات رکھی ہے۔ اور اس بجٹ اجلاس کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اپوزیشن کے سارے اراکین نے اس پر جو ہے وہ بات کی ہے جو ان کو ٹائم ملا ہے، اور میں نے بھی اس پہ بات کی ہے۔ بجٹ کے حوالے سے میں اگر آ جاؤں تو بجٹ میں ظاہر ہے وفاقی حکومت
کا جو بجٹ تھا وفاق نے بھی کراچی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور صوبہ سندھ کے اندر صوبائی حکومت نے بھی سندھ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کراچی کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور اس زیادتی میں سب سے پہلی زیادتی وہ یہ ہے کہ جو ہمارا پانی کا منصوبہ پچھلے 22 سالوں سے جو ہے وہ بن نہیں پا رہا ہے، مکمل نہیں ہو پا رہا ہے. 22 سال سے بجٹ بک کے اندر موجود ہے، لیکن اس دفعہ بھی ناکافی پیسے جو ہے وہ اس پر رکھے ہیں بجٹ میں. وابدہ کے مطابق 40 ارب روپے کی ضرورت تھی K4 منصوبہ مکمل ہونے کے لیے، لیکن وفاق نے صرف 3.2 ارب روپے جو ہے وہ اس پر رکھے ہیں، مختص کیے ہیں. یقینی طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ K4 منصوبہ مکمل نہیں ہو سکے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ منصوبہ ختم کرنے کے مترادف ہے. اگر اس کو آپ اتنا لٹکا رہے ہیں، ایک ایسا شہر جو 3000 ارب سے زائد جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، اس شہر کے لیے کہ پانی کے منصوبے کے لیے آپ کے پاس 40 ارب روپے بھی نہیں ہے، تو یقینی طور پہ کراچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد K4 منصوبے پر کے جو آگمنٹیشن اور ڈسٹریبیوشن لائنیں بچھانی ہیں، اس منصوبے کی ذمہ داری صوبائی حکومت کے اوپر ہے. صوبائی حکومت نے بھی اس کے لیے کوئی پیسے نہیں رکھے ہیں. 90 کلومیٹر کی لائنیں بچھانی ہیں، 2 سال اس کے اندر لگے گا. 75 ارب روپے کی ضرورت ہے، اور صوبائی حکومت نے اس کے لیے بھی کوئی ایلوکیشن نہیں رکھی ہے. تو کراچی والے ظاہر ہے سب سوائل واٹر، زیر زمین پانی کی بھی جو ہے یہاں پر بہت نیچے جاتا جا رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہی پانی جو ہماری لائنوں میں ہمارے پاس آنا ہے، ہمارا کوٹا جو ہے وہ منظور ہوا ہے، وہی پانی ہمیں ہائیڈرینٹ مافیا کے ذریعے، ٹینکر مافیا کے ذریعے سے کراچی والے خریدنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کی لائنوں میں پانی نہیں آتا. اس سے پہلے ہی ہائیڈرینٹ جو ہے اس پانی کو لے لیتا ہے اور ٹینکر میں بھر کر ہم تک بیچتا ہے، اور اس کے بھی کوئی ریٹ متعین نہیں ہے. یعنی وہ ٹینکر جو 2000 روپے میں ملنا چاہیے، اس وقت 6 سے 8000 روپے میں کراچی منمانی اس کی قیمتیں لی جاتی ہیں. جی. اچھا، پانی کی شارٹیج پیدا کی جاتی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں، پانی پہ میں نے بجٹ میں وہاں بات بھی کی، ہم سمندر کنارے موجود ہیں. ڈیسلینیشن پروجیکٹ کا ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ سن رکھا ہے کہ کھارے پانی کو میٹھا کیا جائے، لیکن سندھ حکومت کے پاس یہ منصوبہ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس موجود ہیں، لوگوں کو، انویسٹر کو بلایا جائے، لیکن انہوں نے بجٹ میں کوئی پیسے اس کے لیے مختص نہیں کیے. سیوریج سسٹم یہاں پر تباہ ہے، لیکن لوکل باڈیز کے ذریعے میں، جو لوکل باڈیز میں انہوں نے ڈیوالو کرنی تھی پاور، وہ ڈیوالو نہیں کی. اس لیے سیوریج کا نظام بھی کراچی کے اندر تباہ حال ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ٹاؤن چیئرمین اور UC چیئرمین کے ماتحت ہی نہیں ہے، اس لیے اس پہ کام نہیں ہو پا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ ایک بڑا ایشو ہے کراچی شہر کا، اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے، اور کراچی والوں کے جو لوکل جو منتخب نمائندے ہیں، جو UC چیئرمین ہیں، کونسلرز ہیں، ان کو اختیار دیا جائے. لیکن اس کام کے اندر ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے. صحیح. اچھا، جو ہم دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ جی سندھ حکومت کا یا صوبائی حکومت کا جو طرز حکومت ہے وہ یہ کہ پروجیکٹ جس طرح سے اس سے پہلے MQM کے طاہر احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جتنی بھی رقم بجٹ میں رکھی جاتی ہے اس میں سے 60% تو آپ کرپشن کی الگ کر دیجئے، باقی جو 40% بچتا ہے اس کا تھوڑا بہت کچھ لگا دیا جاتا ہے کام کاج کی مد میں. تو یہی صورتحال ہم ہر محکمے میں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ تعلیم کا ہو، صحت کا ہو، انفراسٹرکچر کی صورتحال ہو، پانی کی صورتحال آپ نے بیان کر دی، سیوریج کے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں، ٹرانسپورٹ ہو، اور دیگر تمام تر جتنے شعبے. تو 17 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی یہی طریقہ واردات استعمال کرتے ہوئے ہر سال اتنی ہی رقم جو ہے وہ مختص کرتی ہے، اور گزشتہ سال سے نسبت اگلے سال جو ہے وہ اس سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر اپوزیشن کوئی آواز بلند کرتی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اس بجٹ میں تو جی 2002 جو کٹ موشنز پیش کیے گئے اس میں سے صرف ایک کو یہ سمجھا گیا کہ اس میں کٹوتی کر دی جائے، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ محکمہ قانون میں 8 ارب روپے کی کٹ موشن تھی اس کو منظور کیا گیا. دیگر 2001 جو تحفظات تھے کہ جس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی یا جس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس کو کوئی ویلیو نہیں دی گئی. دیکھیں، جمہوری طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں وہی اپنا فائنانس بل کو منظور کراتا ہے نا، بجٹ اسی کا منظور ہونا ہوتا ہے. ظاہر ان کی اکثریت ہے، لیکن ہم چلیں پھر بھی مان لیتے ہیں کہ آپ نے 3450 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا، لیکن بات وہی ہے کہ اصل ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سندھ کے اندر، جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، یعنی ہمارے پاس وسائل ہیں،
ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکس جمع ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک کراچی شہر ہے سندھ کے اندر، پورٹ سٹی ہے، لیکن ہمارے ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کرپشن ہمارے یہاں کی سب سے بڑی مسئلہ ہے. سب سے زیادہ ریٹ پورے پاکستان میں اگر کہیں ہے تو صوبہ سندھ کے اندر ہے. اور میں آپ کو اگر کہوں کہ سندھ کے اداروں کے اندر کون سے 2 ادارے ایسے ہیں جو ٹاپ پر ہیں اس وقت کرپشن کے اندر، سب سے پہلا ادارہ اس کے اندر آتا ہے صحت کا. صحت کے اوپر انہوں نے 381.83 بلین روپے رکھے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے، ہوتا یہی ہے کہ نیچے لوگوں تک جو ہے وہ اس کی سہولیات نہیں پہنچتی. یہ اتنے پیسے ہوں تو یقینی طور پہ علاج مفت ملنا چاہیے لیکن لوگوں کو نہیں ملتا. تعلیم ہے، تعلیم میں جو ہے وہ اگر ہائر ایجوکیشن بھی کریں، گرانٹ بھی رکھیں، کالج بھی دیکھیں، اسکولز بھی دیکھیں، سب کے ملا کے 613.36 ارب روپے رکھے ہیں انہوں نے. لیکن اس میں سے 524 ارب روپے تو تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں، ان کی گرانٹ میں چلے جاتے ہیں، کرنٹ ایکسپینڈیچر میں چلے جاتے ہیں. تو باقی اسی لیے دیکھیں باقی کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس صوبے کے 78 لاکھ بچے اور بچیاں اسکولوں سے باہر ہیں. جو اسکولوں کے اندر بھی ہیں وہاں پانی میسر نہیں ہے پینے کا، جو اسکولوں کے اندر ہے وہاں واش روم میسر نہیں ہے، اس کے بعد دیواریں بنی ہوئی نہیں ہیں، وہاں کتے اور جانور جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، تدریسی کتب ان کو میسر نہیں ہے. اس لیے تعلیمی بجٹ بھی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز کو انہوں نے گرانٹ دی، اتنی کم گرانٹ دی ہیں. یونیورسٹیز ہائر ایجوکیشن ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، ساری چیزیں آپ ان کی فیس پر نہیں ڈال سکتے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ فیسیں بڑھانی پڑتی ہیں یونیورسٹیز کو، تو گرانٹ ان کو بڑھانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی جو ہے وہ ہماری سندھ حکومت کا فیلئر ہے. یہ 18 سال سے موجود ہیں. میں ایک بہت چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوکل باڈیز کو انہوں نے چیزیں فراہم ابھی تک ڈیوالو نہیں کی. اپنا میئر ہے نا، ان کا قبضہ میئر ہے، اپنا ہے، لیکن چلیں اس کو تو کم سے کم دیتے. لیکن یہ یقین نہیں ہے نا کہ اگلی مرتبہ ان کا میئر ہوگا یا نہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کسی اور جماعت کا میئر اگلی دفعہ آئے تو یہ اختیارات اس کے پاس چلے جائیں. دیکھیں اس دفعہ جس طرح سے آیا ہے اس طرح سے تو یہ اگر قیامت تک چاہیں گے تو قیامت تک بھی آتا رہے گا نا، کیونکہ یہ جیت کے تو نہیں آئے، یہ فارم 47 کے ذریعے آئے. لیکن سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اس نے کچرا اٹھانا ہے کراچی سے، گھر گھر سے اٹھانا ہے، کچرا ختم کرنا ہے، کچرا کنڈی ختم کرنی ہے، لینڈ فل سائٹ تک لے کے جانا ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے لیے انہوں نے 28 ارب روپے رکھے ہیں، 28 ارب روپے. اور کچرا کراچی سے نہیں اٹھتا، خود کراچی والے پیسے دیتے ہیں، 300-500 روپے ان کے گھروں سے لے کے جاتے ہیں لوگ جو غیر قانونی طور پہ پاکستان کراچی میں رہ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے. اس ادارے کو ٹاؤن تک اور یو سی تک ڈیوالو کیا جائے. یہ ڈیوالو نہیں کر رہے، اس لیے یو سیز کے اندر، ٹاؤن کے اندر سب سے زیادہ شکایت ہے وہ سیوریج کی ہے، اس کے بعد پانی کی ہے، اس کے بعد کچرے کی ہے، سڑکوں کی ہے، گلیوں کی ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے ٹاؤن اور یو سیز کے ماتحت ہی نہیں کی ہیں. اس لیے مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنا یہ آئین کے 140A کے مطابق ان کی ذمہ داری ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے لیکن یہ اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے. نعمت اللہ خان صاحب نے 2004 میں فی یو سی 1 کروڑ روپے صرف ترقیاتی فنڈ میں دیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ ابھی ہم 2025 میں 54 روپے کا اس وقت ڈالر تھا، ابھی 280 سے اوپر کا ڈالر ہے. لیکن انہوں نے 1 روپیہ بھی یو سیز کو 2 سال ہو چکے ہیں ترقیاتی فنڈ جاری نہیں کیا ہے. سارا پیسہ، سارا خزانہ جو ہے وہ ہماری میئر صاحب کے ایم سی جو ہے اپنے پاس دبا کے بیٹھی ہے. آپ یو سیز کو کیوں نہیں دے رہے؟ یہ کونسلر کیوں منتخب ہو کے آئے؟ یہ کس مرض کی دوائیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ کو نیچے تک جانا چاہیے، ترقیاتی بجٹ کو یو سیز تک جانا چاہیے. ان کو اپنے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، وہ وہیں کے رہنے والے ہوتے ہیں. کونسلر آپ نے اگر 7-8 کونسلر ہر یو سی میں بنائے تو وہ اس لیے تو بنے ہیں کہ ان کو اپنی گلیوں کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے. لیکن ان کو فائنینشیل پاور بھی نہیں دی، ان کو جو ہے ایڈمنسٹریٹو پاور بھی نہیں دی، ان کو پولیٹیکل پاور بھی نہیں دی. قانون کے مطابق، آئین کے مطابق یہ انہوں نے ڈیولو کرنی تھی. اس کے اندر بھی میں آخری بات ایک کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ اگر بات کرنا چاہیں گی. کراچی اس وقت دیکھیں اسی وجہ سے کراچی دنیا کے بدترین شہروں کی فہرست میں 4تھے نمبر پر ہے. بہترین شہروں کی فہرست میں 173 میں سے 170 نمبر کی فہرست پر ہے. اور یہی پیپلز پارٹی اگر رہی مزید حکمران تو شاید ہم پہلے نمبر پہ آ جائیں گے. اس میں ہیلتھ ہے، کلچر ہے اور انوائرمنٹ ہے، تعلیم ہے، انفراسٹرکچر ہے، اسٹیبلٹی ہے. یہ ساری چیزوں کے اندر کراچی بالکل فیلئر کی طرف ہے.
اس لیے ہمارا نمبر بدترین شہروں میں چوتھا نمبر ہے. بالکل. اس میں سے پہلے نمبر پر شام کا ایک شہر ہے, شام جنگی علاقہ ہے. ہم میرا خیال سے شاید اس سے بھی آگے چلے جائیں گے, صرف اس لیے کہ آپ نے مقامی حکومتوں کو جو ہے وہ اختیارات منتقل نہیں کیے ہیں. صحیح, بہت شکریہ آپ کا. محمد فاروق جماعت اسلامی سے رکن سندھ اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے اور کچھ بات چیت کر رہے تھے بجٹ کے حوالے سے اور کچھ شکایات جو ابھی بھی موجود ہیں اپوزیشن کی اور جو جینین ریزنز ہیں جس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے, کیونکہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو کہ ہب سٹی ہے اور پورٹ سٹی ہے اور اس وقت جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ 70% سے زائد ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, جس سے پورے ملک کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے, اور اس شہر کو نظر انداز کیا جانا نہ صرف وفاق کی جانب سے بلکہ صوبے کی جانب سے بھی کراچی کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے. کیونکہ آپ یہ تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کراچی رہنے کے قابل نہیں ہے تو یہاں پر بڑی تعداد میں دیگر صوبوں سے یا دیگر شہروں سے لوگ روزگار اور دیگر کاموں کی مد میں کیوں آتے ہیں, تو یہ بھی آپ کی ہی ہم سمجھتے ہیں کہ نااہلی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں کا رخ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور جو کراچی والے ہیں, جو کراچی کے اپنے بانڈ سٹی یہاں کے لوگ ہیں, وہ اس بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ تمام تر وسائل جو کراچی والوں کا حق ہے ان کے مصرف میں یوز ہونے چاہیے. اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیوریج کے ایشوز بڑھتے ہیں, پانی کی فراہمی کا جو مسئلہ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, یا انفراسٹرکچر خراب ہوتا چلا جاتا ہے, کیونکہ جب آبادی بڑھتی ہے تو آپ کو ان کے رہائش کے لیے مکانات بھی تعمیر کرنے پڑتے ہیں. تو اس سے تمام تر جو کراچی کی نقشہ ڈسٹرب ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کا جو نقشہ بگڑ رہا ہے, اس کا فیس بگڑ رہا ہے, اور بدترین شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوتھے نمبر پر یہ نظر آ رہا ہے. تو اس کی کون تمام تر ذمہ داری لے گا اور کون صورتحال کو بہتر کرتا ہوا نظر آئے گا؟ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر اینالسٹ ہیں صحافی جناب آغا خالد صاحب. بہت شکریہ آغا صاحب, آپ نے وقت دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ 17-18 سالوں سے اس صوبے میں حکومت کر رہی ہے. ہر سال بجٹ میں دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی رقم کا اضافہ ہو جاتا ہے, لیکن صورتحال بہتری کی جانب جانے کے بجائے دن بدن مزید ابتری کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. کیا وجوہات ہیں اس کی اور کون اس کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ دائرہ حکومت ہی کر سکتی ہے اور حکومت پیپلز پارٹی کی ہے اس صوبے میں, لیکن مسئلہ یہاں جو ہے بڑا لسانی ہے جو عرصے سے چل رہا ہے. اب حکومت جن لوگوں کی ہے یہاں شہر میں ان کا ووٹ بینک نہیں ہے, اس لیے وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے شہر کے ساتھ اگر یہاں خرچہ کریں گے, کام کریں گے, ترقیاتی کام ہوں گے تو ووٹ ہمیں یہاں سے ملے گا نہیں, ووٹ تو یہ ہمارے اگینسٹ ہی جائے گا. تو اس لیے وہ جو ہے سیاسی نقطۂ نظر سے خرچہ نہیں کرتے, اور بلکہ الٹا یہ کیا ہے کہ اب تو پورا شہر کھود کے ڈال دیا ہے اور اس میں جو ہے نا اس کو وہ جلدی بنا رہے ہیں. وہ بلکہ کل تو میں میئر صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا, مجھے بڑا حیرت ہوئی. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جو کمپنی سے بات کی ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ 2 سال لگیں گے اس کو پورا کرنے میں, یہ جو ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ چل رہا ہے جی. اب مجھے تو خود بڑا جھٹکا لگا کہ 2 سال یہ کھدائیاں جاری رہی تو شہر کے لوگوں کا بنے, اس سے پوری معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے, پورا سسٹم جو ہے خراب ہو رہا ہے. ان لوگوں کو احساس نہیں ہے. حالانکہ سندھ حکومت جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد ویسے تو ہر صوبہ ہی طاقتور ہو گیا, مرکز کمزور ہو گیا, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے تو یہاں اپنا ٹیکس کا نظام بھی شروع کر دیا ہے. ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں شہر سے, شہریوں سے, تاجروں سے, صنعت کاروں سے. اب وہ پیسہ بھی یہ خرچ نہیں کر رہے, وہ بھی ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں, یہاں نہیں خرچ کر رہے, شہر میں خرچ نہیں کر رہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے شہر کی کہ اس کو وہ آن کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ باتیں تو کرتے ہیں, معاملات تو اس طرح کے کرتے ہیں کہ جی ہم اس طرح کر لیں گے, ویسے کر لیں گے, لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے. یہ بہت دکھ کی بات ہے. اچھا آغا صاحب, اس شہر کو اون کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ ووٹ بینک تو یہاں موجود نہیں ہے, لیکن وہ لوگ, وہ سیاسی جماعتیں جو اس شہر کے عوام کے ووٹ کے ذریعے ایوانوں تک پہنچی, وہ بھی تو پھر ان کے ووٹ کا حق ادا نہ کر سکی. انہوں نے بھی تو شہر کی تعمیر میں, کنسٹرکشن میں کوئی خاطر خواہ کردار ادا نہیں کیا جو ان حالوں تک یہ شہر پہنچ چکا ہے. وہ تو دیکھیں نا, اب آپ وہ شہر کی نمائندہ نہیں رہی. جو نمائندے ہیں ان کے اوپر آپ پابندی لگی ہوئی ہے, وہ آ نہیں سکتے, وہ بات نہیں کر سکتے جو یہاں مقبول تھے. اب جو لوگ ہیں جن کو کھڑا کیا گیا ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, ہم بھی صرف لائے گئے ہیں زبردستی, اس لیے ان کو کوئی شہر سے انٹرسٹ بھی نہیں ہے. وہ اپنے مطالبات پورے کروا لیتے ہیں. جب بھی احتجاج کرتے ہیں, کسی بات پر کچھ بولتے ہیں, آپ دیکھیں 3 دن بولتے ہیں, چوتھے دن بالکل ایسی خاموشی ہو جاتی ہے کہ قیامت کا سما ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ ایسے ہی ہے, جب ان کو ان کا حصہ پہنچ جاتا ہے, مل جاتا ہے, تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں.
और बड़ी बड़ी डीलें हो रही हैं इनके दरमियान, वो हो रही हैं, अपने फायदे उठा रहे हैं वो सब, कौम के लिए, कराची के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। वो क्यों कराची से मुखलिस होंगे? उनको पता है कि हम वोट बैंक से थोड़ी आए हैं, ना ही हमें आइंदा भी वोट मिलेगा यहाँ से। सही। तो यहाँ इस वक्त कराची जो है ना, और कराची का जो असल वोटर है वो तो बेयार और मददगार है बिल्कुल, उसका कोई वाली वारस नहीं, ना उसको समझ में आ रही है कि मैं क्या करूं। उन्होंने जिद के अंदर इस दफा पीटीआई को वोट दिया, लेकिन पीटीआई की हुकूमत नहीं बन सकी, पीटीआई का मेयर नहीं आ सका। तो जाहिर है जब पीटीआई का मेयर नहीं आया या उसका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं बना, तो फिर वो भी क्यों करेंगे? वो तो जाहिर है पीछे रह गए। जो एमक्यूएम बनी उसको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी बना, उसको काफी सपोर्ट भी मिली, उसमें क्या ना बल्दिया में भी, लेकिन वो सिंसियर ही नहीं है। उनको पता है कि भाई हमने क्या करना है, हम अगली दफा तो हम आएंगे नहीं। इस दफा तो जब एस्टेब्लिशमेंट मेहरबान थी तो आ गए। इस शहर में अगर थोड़ा बहुत कोई काम कर रहा है तो वो शर्जील मेमन है जो कर रहा है, उसका महकमा लगा हुआ है। उसने कुछ बसें भी नई चला दी हैं और एयर कंडीशन बसें चलाई हैं और बड़ी अच्छी। अब तो वो जो मैंने सुना है नई बसें जो आ रही हैं बिजली से चलने वाली, वो बहुत ज्यादा सस्ती भी होंगी और सस्ते किराए में भी वो काम करेंगे। फिर चिंची रक्शों पर भी इन्होंने पाबंदी लगाई है और ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त करने के लिए बड़े सख्त खवानीन भी बनाए हैं जिन पे बजट के बाद कह रहे हैं अमल दरामद होगा। बाकी तो वजीर आला या दूसरे जो बहुत सारे मिनिस्टर हैं उनको तो आप बहुत अफसोस होता है देखकर, और सबसे ज्यादा अफसोस मुझे हो रहा है मेयर साहब पे, जिनकी वालदा जो है उनको हमेशा, वो जब भी आती थी प्रेस क्लब तो वो हमसे ये शिकायत किया करती थी कि तुम कराची के सहाफ़ी मेरा साथ नहीं देते जबकि मैं कराची की हूँ। तो क्योंकि उनके पीपल्स पार्टी में कुछ खवातीन थी जिनसे बहुत ज्यादा मुखालफत थी और वो उनको आने नहीं देती थी आगे। तो वो बेचारी इसी पर और हमेशा वो क्लेम करती थी कि मैं कराची की बेटी हूँ और आप लोग मेरा साथ नहीं देते कराची वाले, जबकि उसके बेटे को एक चांस मिला है कराची का बाप बनने का। वो तो बेटी थी, ये बाप बने हैं कराची के, तो इनको चाहिए था ये तो मिसाली काम करते। सही, लेकिन वो भी ऐसी कारकर्दगी, वो भी अपनी कारकर्दगी कोई खातिर ख्वाह दिखाने में कामयाब नहीं हो सके। अच्छा, बजट की थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं कि 3,450 अरब रुपए का जो बजट मंजूर किया है सिंध असेंबली में आज, क्या लगता है आपको, क्या आइंदा आने वाले दिनों में जो इस वक्त कराची में माशी सूरत हाल है या सिंध जो इस वक्त माशी ज़बूहाली का शिकार है, उसमें कुछ बहरानों से निमटने की सलाहियत नजर आती है इस बजट में? कुछ नहीं होगा, बजट तो आप भी सुनती आ रही होंगी, हम भी सुनते आ रहे हैं। ये तो फीडर का एक गोरख धंधा है। ये इसका कोई मकसद ये थोड़ी होता है कि अवाम की हालत सुधारी जाएगी या अवाम को कुछ दिया जाएगा। और खास तौर पर सिंध में तो ऐसा कोई है ही नहीं, निज़ाम ही नहीं है चेक एंड बैलेंस का। पहले नैब बहुत फ़ाल होती थी तो कुछ ना कुछ होता था, फिर एंटी करप्शन थोड़ा बहुत फ़ाल होती थी तो कुछ तो आता। वो एंटी करप्शन को तो उन्होंने पहले ही खुला दिया था बिल्कुल, उसको सख्त आर्डर है कि तुमने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है तो सिर्फ जो सिस्टम कहेगा वो उसके तहत करनी है। उसके बाद रही से कसर इन्होंने इस पे निकाल दी, क्या नाम है इसका, नैब पे। इस दफा वफाकी हुकूमत ने उसके पर काट दिए और उसको कहा कि जनाब आप जो है सियासी मामला में मुदाखलत नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, महदूद उनके इख्तियारात कर दिए और ऐसे अफसरान उनके तैनात किए हैं जो समझते हैं कि हमारी नौकरी इसी से वाबस्ता है कि हम बस खामोशी से छोटे मोटे केस करते रहें, थोड़ी बहुत इंक्वायरियां करते रहें, ज्यादा जो है मामला न करें। इसलिए क्या होगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। ये अगले साल फिर आप यही सवाल कर रहे होंगे और मैं यही जवाब दे रहा हूँ। यानी ये आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौजूद है सूबे में 17-18 सालों से, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई एतराज करने वाला नहीं है उनके जो मुझसे ज्यादा तो आप बेहतर समझती होंगी, आप खुद देख रही होंगी, इसका तज्जिया कर रही होंगी कि इस वक्त तो पीपल्स पार्टी की ये तो कहने की बात है ना कि सिंध में हुकूमत है और बलूचिस्तान में हुकूमत है, उसकी तो पूरे पाकिस्तान में हुकूमत है। आप देखें सिंध के लोग जो है, सिंध की पार्टी पीपल्स पार्टी जो है, वो जो भी मराहत चाहती है या जो फायदे चाहती है वो वफाकी हुकूमत से हासिल करती है और जो बुराइयां हैं सारी वो उनके खाते में डाल देती है। और इस दफा तो कमाल हुआ है, बजट पास होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और मुजाहरे करेंगे। अब आप अंदाजा लगाएं, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो सकती है? नून लीग के लिए तो बेशर्मी की बात है ही कि भाई वो एक ऐसी हुकूमत लेकर बैठी है
کہ جن کو سب سے زیادہ فائدے دے رہی ہے وہی ان کے خلاف وہ کر رہے ہیں، مظاہرے کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اور ان پہ تنقید کرتے ہیں، اور ان پہ اس طرح تنقید کرتے ہیں کہ اتنی تو پی ٹی آئی تنقید نہیں کرتی جتنی وہ کر رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی والے تو بیچارے گھبراتے ہیں کہ بھئی آج نہیں تو کل اگر ہو سکتا ہے حکومت ہمارے خلاف ڈنڈا اٹھا کے چل پڑے، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تو لاڈ لے ہیں اب۔ اور اب پھر یہ بھی سننے کو آ رہا ہے کہ اگلی حکومت بھی پورے پاکستان میں انہی کی بن رہی ہے، ان کو یقین دلایا گیا ہے۔ صحیح، بڑے صاحب نے تو نہیں دلایا، لیکن ان کے جو چھوٹے صاحبان ہیں سارے ان پہ کچھ حالات اسی طرح کی ہوا دیتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسی اس وقت پارٹی میں شمولیتیں ہو رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں جو دیگر پارٹیوں کے لوگ کے بالکل۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ آغا خالد صاحب موجود تھے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے سندھ حکومت کی صورتحال کے حوالے سے کہ بجٹ 2025 اور 26 منظور تو کر لیا گیا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کتنا ہو سکے گا، یہ رقم خرچ کتنی ہو سکے گی ان کاموں کی مد میں، جن کاموں کی مد میں بتائی جاتی ہے، یا ان محکموں کے اخراجات کی مد میں جس میں ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ اس وقت صوبے میں کرپشن عروج پر پہنچی ہوئی ہے، اور جس طرح سے تمام تر مہمانوں کا یہی خیال ہے کہ صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ کرپشن کا ریٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پورا صوبہ سندھ جو ہے وہ زبوحالی کا شکار ہے، اور یہاں پر ترقیاتی کام جو ہیں وہ صرف اور صرف کاغذوں کی حد تک محدود ہیں، اور گراؤنڈ پر کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔